अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। इस दौरे के बेसिकली दो पार्ट्स हैं जिसको हम दो पार्ट्स में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये कि वज़ीरिस्तान की इंपॉर्टेंस हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दहशत गर्दी के दौरान जब पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना था तो वज़ीरिस्तान वो इलाका है जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। इसी वजह से उसको स्ट्रीमलाइन लाने के लिए उसको वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। 2018 मई में उसका मर्जर भी हुआ केपीके के साथ। आज प्रोग्राम में डिस्कस भी ये करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर उस फैंस की भी बात करेंगे, उस बाढ़ की बात करेंगे जिसका जिक्र पीडीएम के जलसों में भी करते रहे लोग, उनको पसंद नहीं आती रही। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि कोई सोचे भी ना उसको उखाड़ने का, बड़ा इसमें खून पसीना शामिल है। दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है। जब वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे सहाफ़ी से गुफ्तगू की और एक बड़ा अहम ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है तो मैं चाहता हूं कि वो सुना जाए और सिर्फ ना उनका सुना जाए, तमाम पार्टीज का सुना जाए और उसको बराह रास्त टेलीविजन पे नशर भी किया जाए, जितने भी पार्टी के हेड्स हैं वो वहां पर मौजूद भी हों। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज में से है और दूसरी पार्टीज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी? इन तमाम चीजों पर जरा बात करते हैं। जो आज सीनियर पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट है हमारे साथ वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पेशावर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद जान बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। उसी के साथ हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम तारिक पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। महमूद जान बाबर साहब, मैं इसलिए आपकी तरफ आना दोनों शख्सियात की इजाज़त से क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और डेफिनेटली जो वहाँ पे हालात, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि 2018 जब वज़ीरिस्तान का मर्जर हो जाता है KPK के साथ या फाटा का मर्जर हो जाता है माज़रत KPK के साथ और फिर उसका इम्पैक्ट वहाँ के खित्ते पर, पाकिस्तान में अमन पर और प्लस ये कि जो फेंस का जिक्र बारहा आता है उसका कितनी हेल्पफुल रही दहशतगर्दी से निजात पाने में? देखें, हुकूमत ने सबसे पहले शुक्रिया नादिया। असल में बात यह है कि मुझे अपनी आवाज़ दोबारा वापस सुनाई दे रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। लेकिन बात यह है कि जब तक ये फाटा के मर्जर का जो ख्वाब था वो इसीलिए था कि उसका जो इस्तेमाल था कि अगर आपको याद हो कि उसका जो जो नौजवान भी था वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से कि वहाँ के जो लोग थे तो उन्हें किसी भी जानिब से वरगला के और हुकूमत पाकिस्तान के सामने खड़ा किया गया, रियासत पाकिस्तान के सामने खड़ा किया गया। लेकिन उस वक़्त उनके हालात थे कि उन हालात की वजह से वो काम बहुत आसान था। आसान इसलिए था कि वहाँ पे रोज़गार कोई नहीं था, कारखाना नहीं था, हुकूमत वहाँ पे कोई नहीं थी। एक शख्स हुआ करता था जिसका नाम पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, वही अदालत हुआ करता था, वही हुकूमत हुआ करता था, वही इंतज़ामिया और सारे इख्तियारात उसके पास हुआ करते थे। फंड उसके पास इतने होते थे कि उनका कोई ऑडिट हुआ नहीं करता था। और देखें कि ये अफ़गानिस्तान के साथ ये सरजमीन लगी हुई थी, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पे जो इकानमी थी उससे पाकिस्तान को भी उस वक़्त नुकसान हो रहा था और पाकिस्तान में हमले भी अंदर हो रहे थे। तो इसको बाड़ लगा के, इसको महफूज बना के, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना के, इसको बाज़ाब्ता बंदोबस्ती इलाका बनाने का मकसद यही था कि यहाँ के जो लोग हैं तो उनको उनका जो गलत इस्तेमाल होता था या उनके अपने जो मसाइल होते थे उनको किसी तरीके से हल किया जाए, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाए, उनको पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बराबर लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा काम था जिसके लिए तमाम का तमाम जो जितना भी कबायली इलाका था वो तैयार था इसके लिए। इसके रास्ते में दो बड़ी जो रुकावटें थी वो थी, एक था वो तबका जो कि यहाँ पे आके सरकारी अफसर आया करते थे और उनके पास ऑडिट के बगैर जो फंड हुआ करते थे और जो बिल्ला महदूद इख्तियारात थे वो इससे नाखुश थे। और एक वो लोग इससे नाखुश थे जो कि इस सारे निज़ाम के बेनिफिशरी थे, जो जिनको आप उस वक्त मलिक के नाम से जानते थे या वो लोग होते थे जो सरकार के काम आते थे और उसके बदले उनको पैसे मिलते थे।
اس کے اپنے کچھ فائدے بھی تھے ان کی موجودگی کے، لیکن اس کا نقصان زیادہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کو انصاف تک رسائی اتنی یعنی مہیا نہیں تھی۔ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو سب سے بڑا یہی مسئلہ تھا کہ وہ پاکستان کی کسی عدالت میں کیس نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ جا کے انصاف حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا نمائندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب یہ نظام بدلا ہے، اس کا کریڈٹ اس حکومت کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے مل کے ایک فاٹا کے مرجر کا جو مسودہ تیار کیا اور اس کا کام کیا، وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ بس اس میں تھوڑے بہت جو چند مسئلے ہیں جس کا آج وزیر اعظم عمران میں خان واپس آؤں گی تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گی، وہ یہ تھے ان کو بھی کہ ڈسکس کریں گے، محبوب جان بابر صاحب ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میں مختصر بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم نے جو آج جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جو پیکیجز انہوں نے، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیے، ایک تو کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں انہوں نے چیک تقسیم کیے، احساس پروگرام کے ڈیجیٹل سروے پر بریفنگ دی، قبائلی مائدین سے ملاقاتیں کی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ وہاں پہ انہوں نے 3G اور 4G یعنی انٹرنیٹ کی سہولت، جو کہ کسی اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کو انفارمیشن کا ایکسس ہونا ہے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے، جہاں پہ اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، وہاں پہ بڑا سراہا بھی گیا۔ کیڈٹ کالج وانا کہ فیس 2 کا سنگ بنیاد رکھا، جدید ہاسپٹل، یہ تمام وہ چیزیں جو وہاں پر ہوئی ہیں۔ اب میں واپس آتی ہوں اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ بریگیڈیئر صاحب ذرا مختصراً پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو باڑھ وہاں پر لگی، جو فینس لگی، اس کے جو فوائد محمود جان بابر صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں، اور جس مقصد سے لگی بھی اس کے ثمرات آنا شروع بھی ہوئے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ محمود خان اچکزئی یہ بات کہنے پر مجبور کیوں ہوئے، یا ان کا دل کیوں دکھا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا بس چلے تو ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں، جس کا ریبٹل بھی آیا۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ تھوڑا سٹھا گئے ہیں، سوری آئی ہیو ٹو فائنلی سے دیٹ، کیونکہ وہ جتنے بھی جاتے ہیں اور گئے ہیں انہوں نے عوام کے اوپر ایک بہت ہی ایک نیگیٹو اپنا امپریشن چھوڑا ہے کہ یہ ہر ان کی جو بات ہوتی ہے اس میں اینٹی پاکستان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا میرے خیال ہے کوئی تو obviously جو جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی، اور اچکزئی صاحب نے تو باڑھ کو کھیلنے کی بات کی، دیکھیں انہوں نے تو وہ کئی دفعہ وہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستانی نے، وہ تو شاید کو افغانستان کے کوئی ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں، جس طرح کی ان کی یہ ریمارکس آتے ہیں۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ باڑھ جو ہے، یہ ڈبل فینسنگ 2600 کلومیٹر پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم پروجیکٹ، اور موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو فل سپورٹ آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ اور obviously the KP گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، اور میں سمجھتا ہوں وہاں کے KP کی سیکیورٹی کے لیے، وہاں کے ٹھیک ہے، ہم نے 3G اور 4G وزیرستان میں کر دیا، لیکن آپ کے پاس ابھی بھی تھوڑی سی انٹرنیٹ کی پرابلم مجھے لگ رہا ہے، بٹ اینی ویز لیٹ اس فکس دیٹ۔ مجھے بتائے گا طارق پیرزادہ صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن مشروط ہے، تو ایسے میں جس طرح سے محمود جان بابر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں سے جو انفلوئنس ہوتا تھا، یا جو دہشت گردی ہوتی تھی، یا ہمارے لوگ جن کے پاس فردر کوئی کام نہیں تھا، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی جاب نہیں تھا، کوئی کہیں ایکسس نہیں تھی، وہ استعمال ہو جاتے تھے، تو کتنا امپیکٹ ہوا اس فینس کا، اور اب جنوبی وزیرستان کو جو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جو پروجیکٹ اناؤنس کیا اس کو ذرا اس بڑے سادہ انداز میں کہتے ہیں، اس سے تمام بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ ویسے تو جتنے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد ہے، وہ تمام علاقے پچھلے 2-3 سال کو چھوڑ کر دہشت گردی کی مکمل گزرگاہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس فینس کے بننے سے پہلے مکمل گزرگاہوں میں جس جگہ سے حملے کی ان کی منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی، خواہش ہوا کرتی تھی دہشت گردوں کی، انڈیا کی پس پوری تعاون اور مالی معاونت اور اسلحے کی معاونت کے ساتھ وہ وہاں سے وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں ان کو موقع کہیں ملتا ہے، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، وہاں کارروائی ڈالنے کی، حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں میں کہتا ہوں اس منصوبے کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ آپ نے ایک 2700 کلومیٹر لمبے بارڈر کو، جس میں سے تقریباً فینس کا حصہ کو تقریباً 2300 کلومیٹر کا بنتا ہے، اس کا بیشتر حصہ تعمیر کر دیا ہے۔ یہ اتنا مہنگا کام تھا،
اتنا جان جوکھوں کا کام تھا، افواج پاکستان کے لیے ایک آزمائش اور صبر کا یہ کارنامہ تھا، اور اس کو مکمل کرنے سے پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات اگر آج 1% ہیں تو یہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے ہاں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ دہشت گردی ہوتی، کیونکہ اب تو ہندوستان کی پالیسی پاکستان میں، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں، اور لوگ کہہ چکے ہیں، اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی واضح اشارے ہیں کہ ہندوستان براہ راست پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو اگر یہ پوری سرحد کھلی ہوئی ہوتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کے جواب میں ایک حملہ نہ ہوتا، جہاں ایک حملہ اس وقت ہو رہا ہے اس کے اب ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، تو ہم نے وٹنس 10 کیا حملے ہے، ہوتے اس وقت۔ بالکل ایک دن میں کئی خودکش تو حملے میں یہ ہو۔ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا یہ حصہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بہت بڑا آپ کے ایک دیوار آپ نے کھڑی کر دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کوئی جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ یہ اچک زئی اور اس طرح کے دوسرے لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دفنا دیا ہے۔ یہ بات کہنے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہو گیا ہے، اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو گیا ہے، اور اس طرح ایک بین الاقوامی طور پر جو شبہات لوگ پیدا کیا کرتے تھے وہ شبہات بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ تو ایک بات اور کہتا چلوں، جہاں تک یہ آج وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں آپ نے 5-6 منصوبوں کا ذکر کر دیا، ایک زیتون کی کاشت کا بھی مسئلہ تھا جو کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 100 ارب روپے قبائلی علاقوں کے لیے ہر سال مختص کیے جانے کا وعدہ تھا، اس پر کہیں اور سے کٹوتی کرنی پڑے تو کریں، لیکن یہ علاقے دنیا کے ان علاقوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تاریخی طور پر ناانصافی، قربانیوں کا بھی آج وزیر اعظم صاحب نے آج ذکر وزیر کیا۔ اعظم نے دیکھیں موجودہ آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے، میں ذرا سا اپنے حوالے سے ایک بات کر دیتا ہوں۔ میرے والد سید ریاض احمد پیرزادہ GHQ میں تھے، 26 سال کی عمر تھی، ہجرت کر کے آئے تھے، اور جب رضاکار تو مانگے گئے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے، تو ان میں سید ریاض احمد پیرزادہ جو اس کیا کہتے ہیں راولپنڈی بار ایسوسیشن کے بعد میں صدر بھی بنے تھے ابھی 81-82 میں، یقین کریں یہ قبائلی علاقے کے لوگ، وہ میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، وہ تو شہری تھے لیکن قبائلی علاقے کے لوگوں نے اپنی لاشوں سے آزاد کشمیر کو آزاد کرایا ہے۔ اور یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں، یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ جی ہم نے کون سی جنگ جیتی، سب سے پہلے وہی جنگ جیتی ہے جس کا آج 18,000 مربع میل کا علاقہ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، محمود جان بابر صاحب مجھے ذرا بتائے گا، کیونکہ جو آپ نے ایک دیا کہ کیوں اس کی ضرورت تھی، اس فینس کی بھی پلس یہ کہ اس مرجر کی بھی۔ اب آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، ان سے جب مخاطب تھے وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کے کہے گا کہ جی ہم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے تو وہ پھر وہ آپ سے سنسر نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن ہم گریجولی اس کو کریں گے۔ تو کس حد تک ایک بہتر منصوبوں کی آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، خاص طور پہ انٹرنیٹ کی جو 3G اور 4G کی فیسلٹی؟ دیکھیں 3G اور 4G سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں کے زیادہ تر لوگ بیرون ملک ملازمتیں کرتے ہیں اور ان کا اپنے گھروں سے رابطہ انتہائی مشکل ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کم از کم 3 سے 4 سال بعد دبئی اور ان ممالک سے واپس آ کے اپنے گھروں میں آتے ہیں اور 1 مہینہ آدھ گزار کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی، اور وہ اگر وہاں سے اپنی فیملی سے بات کریں گے تو جو ان کی وہاں پہ مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی کرونا کی وجہ سے دبئی میں بھی بہت مشکلات ہیں نا، تو اگر وہ یہاں پہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی وہاں پہ جو ان کا اکیلا پن ہے، جو وہاں پہ وہ اکیلے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کی کیا صورتحال ہوئی، گھر کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا، کچھ وقت وہ بہتر گزرے گا، اس سے بہتری آئے گی۔ لیکن جو طلبہ ہے وہاں پہ اور جو طلبہ کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اس کے لیے 3G 4G بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ یعنی دنیا کی اس ترقی کے ساتھ آگے نہیں جا سکتی، تو ایسے میں اگر وہاں پہ یہ آتا ہے تو روزگار کے بہت سارے مواقع آئیں گے۔ اس وقت جو آن لائن روزگار ہیں اس تک ان کے نوجوانوں کی بالکل ایکسیس نہیں تھی، تو ایسے میں اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ میرے خیال میں، لیکن اس میں ایک بات میں پھر کرنا چاہوں گا بطور صحافی، اس کے اعلانات پہلے بھی ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لے کے کہا کہ یہ سارے کام کیے جائیں، لیکن وہاں پہ زمینی حقائق کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ کام نہیں ہوئے، اس لیے وزیر اعظم صاحب کو وہاں خود آنا پڑا۔
2 سال پہلے جو اعلانات ہوئے تھے, جو فنڈز اس علاقے کے لیے دیے جانے تھے, تمام صوبوں نے اب کی NFC کا اپنے اپنے حصے کا 3% اس علاقے کی ترقی کے لیے دینا تھا, اس سے یہ 100 ارب روپے بننے تھے. اب تک 2 سال ہو گئے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی سالانہ 100 ارب روپے ابھی تک نہیں لگے. وزیر اعظم نے وہاں پہ آ کے آج ایک کام تو کیا, ان کے ساتھ حقیقت پسندانہ گفتگو کر کے ان کی زخموں پہ پاہا رکھا اور ان کو یہ احساس دیا کہ ہمیں آپ کی دکھ درد کا احساس ہے, لیکن ہمارے اپنے حالات بھی ایسے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نادیہ, کہ آپ کا اگر کوئی رشتہ دار پریشان ہو اور وہ مدد کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہا ہو, آپ آ کے اسے اگر حقیقت پسندانہ طور پہ بتا ہی دیں کہ میرے اپنے حالات ایسے ہیں, جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم آ کے آپ کے بھی یہ سارے کام کر دیں گے. میرے خیال میں انتظار کی شدت اس سے کم ہو جائے گی. انتظار کی شدت ان لوگوں کی جو کہ وہاں پہ رہتے تھے اور حکومت کی طرف دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی, اب کارخانے لگیں گے, سڑکیں بنیں گی, سکول بنیں گے, اور وہاں پہ پولیسنگ ہوگی, وہاں پہ عدلیہ آئے گی, یہ سب کچھ ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ان عمران خان صاحب نے ان کو ایک حقیقت پسندانہ پکچر دکھا کے میرے خیال میں بہتر کام کیا. افغانستان میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا افغانستان کے حوالے سے. جو فینسنگ ہوئی ہے, اس سے پہلے افغانستان نے کبھی پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کو اس طرح تسلیم نہیں کیا تھا. اور آپ کو اگر یاد ہو تو جو بھی دروازہ ہم بناتے تھے, تورخم کے بارڈر پہ ہو یا کہیں بھی اور ہوتا تھا, وہ اس کو نشانہ بنا کے اس کو اپنی توپخانے سے اور جو گولیوں کا اس کو نشانہ بناتے تھے. اب جب یہ فینسنگ ہو گئی ہے تو سب کو یہ پتہ چل گیا ہے, جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پیغام مل گیا ہے کہ اب فینسنگ بھی ہو گئی ہے. اب پاکستان ایک حقیقت ہے, افغانستان خود ایک حقیقت ہے. افغانستان کی کسی بھی طریقے سے انہوں نے حوصلہ افزائی نہیں کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے کو چھیڑے. اس لیے یہ مسئلہ بھی میرے خیال میں ونس فار آل حل ہو گیا ہے. کبھی کبھی افغانستان کی طرف سے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے بات اٹھے بھی, لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات اس لیے بھی بڑی دل کو لگی ہے کیونکہ جب اوورسیز پاکستانی کی بات آتی ہے تو ہماری جو اکانومی ہے اوور آل وہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو ریمیٹنس ہمارا آ رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ پریشان نہیں ہوں گے اور وہ فوکسڈ ہوں گے اور اپنے فیملی کی طرف سے بھی وہ کنیکٹڈ ہوں گے تو میرا خیال ہے ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور ان ٹرم کی فائنینشیل حالات ان کے بہتر ہوں گے اور ریمیٹنس سے کنیکٹڈ ہیں تمام چیزیں. بریگیڈیئر صاحب معذرت, پہلے آپ کی بات پوری نہیں ہو سکی تھی, آپ مکمل کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ماضی کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. مجھے یہ ذرا سمجھا دیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مرجر کے خلاف کیوں تھے کہ انضمام فاٹا کا KPK کے ساتھ. خاندانی انٹرسٹ ہیں اور ان کے کچھ جو کہتے ہیں نا, کچھ وہاں کے جو فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے جس قسم کے غلط قسم کے لوگوں کی گٹھ جوڑ ہے, یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو وہاں پہ مونوپلی ہے ہر قسم کی, اس میں وہ مونوپلی جو ہے وہ قائم رہے. اور خاص کر اگر بارڈر فینسنگ نہیں ہوگی, بارڈر کھلا ہوگا جس طرح ماضی میں تھا, تو پھر اکراس دی پاک افغان بارڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اور پھر یہ تمام نیگیٹو قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے ان کو مالی طور پہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا. اب ان کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. تکلیف یہ ہوئی ہے کہ فاٹا جو ہے وہ مین سٹریم میں آ رہا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ آرمی نے وہاں پہ سارے جو ریکنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں, سیوک انفراسٹرکچر میں بریجز, روڈز, سکول, کالجز, ہاسپٹل, نہ صرف ان کو ریسٹور کیا جو ڈیمیج ہو گئے تھے وار اینڈ ٹیرر میں, بلکہ نیا پورے ایک نیٹ ورک کا جال جو ہے ان تمام کا وہاں پہ بچھایا ہے. انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑی ہے. دیکھیں وہاں کی جو لیویز تھیں وہ اب ریگولر KP پولیس میں مرج ہو گئی ہیں, اور ڈسٹرکٹ پولیس اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو غربت میں تھے, بیکورڈ حالات میں تھے, آپ کو یاد ہے نا کہ فاٹا کو کیا کہا جاتا تھا, وہ علاقہ غیر ہے جہاں پہ اسمگلر تھے, چور تھے, ڈاکو, وہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے کتنی دہائیوں سے, کتنی صدیوں سے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے, ریاست پاکستان کی, فاٹا کے عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس تمام حالات سے نکل کے باہر آ رہے ہیں. تو لہذا ان جیسے لوگ فضل الرحمان جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں ایک اور بات کہہ دوں کہ یہاں پہ صرف وہ فینسنگ کی بات نہیں ہے, 350 قلعے جو ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے 250-300 تو مکمل ہو گئے all along the border. اور میں پیچھے ایک ینگ آرمی آفیسر کو ملا جو لاہور چھٹیوں میں آیا ہوا تھا, اس نے کمال کی باتیں کی. اس نے کہا کہ جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے افسر جوان اور سپورٹ کے ساتھ
हमने ये 2600 किलोमीटर बनाए हैं और सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों अफसर और जारी बड़ी तादाद में जो कि शहीद हुए कि बनाने के दौरान जब इन पे फ्रॉम द अदर साइड इन पे हमले होते थे दहशतगर्दों के। एक तो ये, और दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अमजद साकिब साहब से अखुवत के। मैं हैरान रह गया जब उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब अखुवत जो है एक जो पॉवर्टी एलिविएशन का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है जो माइक्रो फाइनेंस और ये कर्जे हंसना और इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं गरीब लोगों में। कहते हैं हमारा एक बड़ा रोल है फाटा में, और उन्होंने कहा कि फौज ने हमें बिल्कुल सपोर्ट किया है कि आप आए और फाटा के अवाम की जो है वो खिदमत करें। इसी तरह 10 लाख IDPs जो वहां से निकले थे जब ऑपरेशन ज़र-ए-आज़म हुआ था, तो देखिए अब वो तमाम लोग वापस जा चुके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है और वो एक नॉर्मल जिंदगी अब गुजार रहे हैं। और मैं समझता हूं कि और चंद सालों में जब ये 100 बिलियन रुपीस पर ईयर का जो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, तो जारी बात है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट। अब चिलगोजा फैक्ट्रीज की वहां पे लग रही है, मार्बल फैक्ट्रीज है, जैतून की बात हो रही है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, केपी और फाटा का विल बी द गेटवे, ऑलरेडी वो मामला शुरू हो गया है तो नॉट ओनली ट्रेड फ्रॉम अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जब ट्रेड यहाँ पे और मुस्तहकम होगी और ज्यादा चालू होगी, ऑपरेशनल होगी, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड्स बने हैं। मुझे याद है कि जब जनरल क्यानी रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने खास मुझे कहा जब वो लाहौर आए, कहने लगे 750 किलोमीटर की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की FWO ने वहां पे एक रोड नेटवर्क बनाया है जो कि आने वाले दौर में पाकिस्तान को ये तमाम ट्रेड कॉरिडोर जो है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान और यहाँ से आगे पूरी दुनिया में, तो ये इस इलाके को गेम चेंजर चेंज हो जाएगा। कि जो कुर्बानियां कबायली जहालत से और बदअमनी से अब इंशाल्लाह निकल गए हैं इंशाल्लाह ताला, और जो कुर्बानियाँ कबायली मायदी ने दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी किसी भी सूरत। डेफिनेटली बड़ा टफ टाइम उन्होंने देखा है। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे जाम करना चाहती हूँ। तारिक पीरज़ादा साहब मुझे एक और बात बताएं, बल्कि आपसे पहले अगर मैं महमूद जान बाबर साहब से भी बात कर लूँ। महमूद जान बाबर साहब एक और बात बताएं, ये जो पोलिटिकल सारा सिनेरियो चल रहा है, कल हमने आवाज़ें देखी हिसाब दो। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा चले सब मिलके हिसाब दें, हम भी हिसाब देते हैं, आप भी हिसाब दें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट की और बाहर की भी 19 जमातों को लेटर्स दे दिए। अब सबके 2013 से लेकर 2018 तक जितनी भी फंडिंग हुई है उसका भी हिसाब किताब होगा। 2 रिकमेंडेशन या जो चैलेंज आज वज़ीर आज़म ने किया उस पर मैं आपके कमेंट चाहूंगी। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो बराह रास्त टेलीविजन पर नशर हो, तमाम जो उसकी प्रोसीडिंग्स हो, बल्कि जो पार्टी चेयरमैन हो वो वहां पर मौजूद हो, और ये खुला चैलेंज है। आपको लगता है कि ये दीगर पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं ये कहना, इससे पहले जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज थी ना पाकिस्तान में, एक आध को छोड़ के, ये इस तरह लगता था कि ये किसी की मिल्कियत हैं, और हम अक्सर, तो मैं ये कहता था कि फलां पार्टी के मालिक, मैं उसके चेयरमैन या जो भी सदर हुआ करते मरकजी, मैं उसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे आते थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, और वो इन्होंने कभी अपने आप को अकाउंटेबल समझा ही नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि उनसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केसेस आए थे और पार्लियामेंट में भी जब भी बात हुई है, तो उसमें हमेशा ये बात हुई है कि किसी पार्टी के पास अपने पैसों का कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है जैसा कि दुनिया में हुआ करता है, और पाकिस्तान में भी चूंकि ये रिवाज नहीं था, इसलिए इमरान खान साहब ने इतना डट के सबको आवाज दी है कि आए सब अपना अपना हिसाब दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास इस तरह हिसाब किताब है, ना ही इस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते थे। ये पहली बार हुआ है कि दुनिया के बाकी ममालिक की तरह देखें कि इलेक्शन के लिए आपके जो सपोर्टर होते हैं वो फंडिंग करते हैं, जबकि बाकी जगहों पे हम पहले देखते थे कि यहाँ पे टिकट बिकते थे। अगर आपको याद हो, तमाम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है, मैं माजरत चाहता हूँ, जिसको भी टिकट मिलता था कहते थे उसने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, उसने 3 करोड़ रुपए दिए हैं, उसने किसको दिए हैं, उस पैसों का हिसाब कहाँ है। इसलिए इमरान खान शायद वज़ीर आज़म साहब जो हैं तो उस कमज़ोर जगह पे उन्होंने वार किया है, और उन्हें इस बात का पता है कि शायद वो लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अकाउंट शायद उन्होंने कहीं मेंटेन किए हुए हों, या उनके पास रिकॉर्ड ज़्यादा हो,
لیکن انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ ان کے پاس بھی ایسا مکمل ریکارڈ نہیں ہے اور اس پہ بھی بات چیت ہوئی تھی. لیکن انہیں اس بات کا تو پتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ابھی تک تھا اس میں کسی کے پاس فنڈنگ کا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ پیسے کسی پارٹی کے اکاؤنٹ میں کم ہی جایا کرتے تھے. اس وقت پاکستان میں ایک آدھ پارٹی ہی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شروع کے دن سے لے کے آج تک وہ اکاؤنٹ مینٹین کر رہی ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ایسا ہے، اس لیے عمران خان صاحب نے بات کی. اور اگر یہ ایسے ہو گیا کہ سب کو اپنا حساب کتاب دینا پڑا تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آئندہ 4-5 سالوں میں یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے یہ انتہائی مضبوط ہو جائے گا. اس میں کوئی بھی 1 روپیہ آنے والا اور 1 روپیہ خرچ ہونے والا اس کا تمام ریکارڈ رکھنا ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان میں جو کرپشن کا کلچر تھا اور اس کے علاوہ جو اب تک ہم جتنے نعرے سن رہے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہی کرپٹ ہو چکا ہے، تو وہ اس میں میرے خیال میں ایک سٹیپ ہم آگے جا کے اس میں بہتری آ سکے گی. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور یہی میرا خیال ہے جو وزیر اعظم صاحب پوچھا تھا کہ بلکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کہاں ہے، نیا پاکستان کہاں ہے، تو ہم اس پروسیس میں ایٹ لیسٹ انٹر ہو گئے. کل تک جو بات کر رہے تھے کہ حساب دو، وزیر اعظم نے کہا چلے ہم سب حساب دیتے ہیں، چیلنج کر دیا. ایکسیپٹ کریں گی پولیٹیکل پارٹیز؟ کرنا تو چاہیے اصولاً، پھنس گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ نے مجھ سے پہلے کہہ دیا کہ پھنس گئی ہیں. پوچھا ہے میں نے، اور میں جواب میں کہتا ہوں نہ صرف آپ نے درست کہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے ان لوگوں کو منہ چھپانے کے لیے اب جگہ نہیں ملے گی. اور یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، مریم نواز کہا کرتی تھی میرا نہ لندن میں 1 روپیہ ہے نہ پاکستان میں 1 روپیہ ہے. معلوم ہوا پہلے ہی حلے میں کہ 86 کروڑ تو ان کے اکاؤنٹ میں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاری آپ بتا رہی ہیں کہ میں تو باقاعدہ فائلر ہوں، میں ٹیکس پے کرتی ہوں، ساری خوبیاں آ گئیں، ساری خوبیاں. اس کے بعد 86 کروڑ کا وہ مسئلہ تو ایک طرف رہا، اور بے شمار جائیدادیں. اچھا یہ جو اتنے کھلے طریقے سے ان کی لمبی لمبی جرمن گاڑیاں مختلف شہروں میں پھرتی ہیں، یہ جس طرح جہازوں میں سفر کرتے ہیں، یہ جلسوں جلوسوں کے لیے اتنے انتظامات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو فنڈنگ کا مسئلہ آیا ہے سامنے، تو ذرا روزانہ کی بنیاد پر جو ان کے اخراجات ہیں ان کا حساب جمع، جو یہ اب سے 20-40 سال پہلے سے یہ اور ان کے بابا جان جو پیسے خرچہ کرتے تھے جو لندن میں بیٹھے ہوئے مجرم ہیں، وہ ان کا ذرا پتہ لگ جائے گا کہ بھائی آئیے نا ذرا کو بات کریں دیانتداری کے ساتھ. کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کا وقت آ گیا ہے، تو ووٹ کو عزت دینی کے لیے بددیانتی کی تو ضرورت نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات میں ذرا سی ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں آج وزیر اعظم نے ایک تو اس کا ذکر کیا تھا زیتون والے مسئلے کا، ایک فہرست آپ نے پیش کی. اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو 7 لاکھ کے میڈیکل انشورنس کا ایشو اس کا بھی ذکر کر دیا. میں ذرا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کیڈٹ کالج ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہے کیا؟ یہ اصل میں تو ہمارے پیارے بریگیڈیئر فاروق صاحب کا علاقہ ہے، لیکن میں ایک سول فوجی اپنے آپ کو کہتا ہوں. تو بس مجھے ارمارا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں نیوی نے جو کیڈٹ کالج وہاں کے لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، وہاں پنجاب سے کسی نے نہیں جا کے داخلہ لینا. میری آرزو ہے کہ میرا لڑکا یہاں پنجاب میں یا اسلام آباد میں اتنے زبردست کالج میں کاش اسے 1 سال بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس معیار کو دیکھ کر، اس بلڈنگوں کو دیکھ کر، جو کہ ارمارا جیسے پسماندہ علاقے میں جہاں صرف نیوی کا ایک درمیانہ سا اڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نیوی کی انسٹالیشنز ہیں، تنصیبات ہیں، لیکن جو لوگوں کے لیے کیا گیا. اسی طرح آج جو توسیع منصوبہ اس کا کیڈٹ کالج کا ہے، اس سے آپ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں جو لوگ ہیں ان کے یہ انہی کے بچے جائیں گے اور یہی لوگ افسر بنیں گے، یہی لوگ خوشحال ہوں گے، انہی سے علاقے کا ثقافت تبدیل ہو جائے گی. جیسے جو تعلیم کو ان کے گھر تک لے جانے کا سلسلہ ہے، میرا خیال ہے اس میں جتنی بھی سخاوت کرنی میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جس دن ہمارے ملک میں تعلیم عام ہو جائے گی اس دن شعور عام ہو جائے گا، اور جو شعور عام ہو جائے گا تو غلط اور صحیح میں فرق پتہ چل جائے گا. بریگیڈیئر صاحب کیا کروں، جب آپ کا نمبر آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یاد آ جاتی ہے. تو جب آج وزیر اعظم فورن فنڈنگ پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ساری پارٹی سے حساب دیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا حساب دیں کہ انہوں نے جو اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں وہ کہاں سے بنائی ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو حساب مانگ رہے ہیں آپ مانگیں، اپنا حساب دینے کو تیار ہے. مولانا صاحب نے تو جو نیب کا سوال نامہ تھا وہ بھی ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ان کو.
देखिए, मैंने अमेरिका में फंड रेजिंग पार्टीज जो हैं गेट टुगेदर अटेंड किए, वहां पर यही होता है कि जो भी शुरका होते हैं वो कोई $200 को $300, मैं वहां लोकल फंड रेजिंग की बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जो भी सेनेटर कांग्रेसमैन आता तो $200 $300 दे दिए एंड दैट इज इट। लेकिन एक होता है फंडिंग इन द सेंस कि जहां पे आपको उस मुल्क की किसी और मुल्क की हुकूमतें हैं वो आपको फंड करें। मिसाल, और मैं अब आ रहा हूं अपना फजलुर रहमान साहब की तरफ। देखिए, हमें कितनी दहाइयों से मालूम है कि फजलुर रहमान साहब और उनका जो पूरा एक सिस्टम है जिन्होंने बनाया वो अपना मदरसा का वगैरह वगैरह, इनको गल्फ के ममालिक से फंडिंग रेगुलरली होती है, शायद अभी भी हो रही हो। तभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये उन ममालिक का नाम नहीं दिया, हालांकि मैं कहता हूँ हर बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि फजलुर रहमान साहब कहां से फंडिंग लेते हैं। ऑर्गेनाइज फंडिंग आती है जिसको कहते हैं ना पूरा मनी ट्रेल जिसको बोलते हैं सारा, और मेरा ख्याल है हमारे जो इदारे हैं उनको तमाम ये चीजें पता है। लेकिन जो इंकशाफ 3-4 दिन पहले हुआ है कि फजलुर रहमान के जो डीजे उस वक्त के जो DISI थे जनरल पाशा, कि उन्होंने एक वो पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रीफिंग के दौरान फिर बात कर दी कि जी अगर मैंने लिबिया की बात कर दी तो फिर यहाँ पे बड़े लोग जो हैं वो चुप कर जाएंगे। तो कहते हैं कि उसके बाद फजलुर रहमान साहब की हालत देखने वाली थी। कहना मैं ये चाहता हूं, आप देख रहे हैं 2-3 दिन से, खासकर कल, फजलुर रहमान साहब लुकिंग वेरी वेरी पुल डाउन। लग रहा है कि उनको मालूम है कि ये अगर खाते खुल गए सारे और फिर पता लगा कि जी जितना पैसा वहां से आया गल्फ कंट्री से ज्यादातर तो उनका खानदान जो वो हड़प कर गया। अब वो जो उनके ये लोग हड़प कर गए हैं, जो बाहर की फंडिंग आई है वो उससे फिर उन्होंने एसेट्स बनाए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोलेगा, ना सिर्फ फजलुर रहमान साहब के लिए बल्कि लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे साथ में बताएं। और मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है। अगर हम सेनेट सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, PTI गई है कि जनाब गवर्नमेंट गई है कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सेनेट इलेक्शन में, शफाफियत होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए मादी के तजुर्बात की नजर में। तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं जो ओपन करें, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ओपन करें, तो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को चाहिए ओपन हियरिंग करें और तमाम पार्टीज को क्या आगे बैठ जाएं और फिर हमें बताते, कौम को बताएं लाइव प्रोग्राम के अंदर। मजा तो फिर आए ना, दुनिया भाग जाएगी। तो मैं आई एग्री जो आपका इनिशियल असेसमेंट था कि अभी पीपल्स पार्टी ये PMLN ये दौड़ जाएंगे, और खासकर फजलुर रहमान साहब ये अब नहीं बात करेंगे ज्यादा, ये कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है ना बस ये खत्म हो जाए और वगैरह वगैरह। चलें दिस इज इसको भी देख लेते हैं। महमूद खान महमूद जान बाबर साहब, महमूद खान चकज़ई साहब फजलुर रहमान साहब के बाद याद आ रहे हैं। मुझे बताइएगा महमूद साहब के जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं और अगर ये वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो इससे करप्शन का खात्मा होगा। आपने कहा टिकट्स मिलते हैं, पैसे चलते हैं, 5 करोड़ का मिल गया ये वो। अब एक और केस है जिसपे सेनेट का भी जो है, जो है तो वैसे वो सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो है वो ओपन बैलेट आप इसको अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उस पर भी एतराज़ात हैं। मैं आपसे इसलिए ज़्यादा सवाल ये पूछ रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा कहा जाता है कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, खासतौर पे सेनेट इलेक्शन में। पिछली दफ़ा खुद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से तकरीबन 20 के करीब लोगों को फारिग भी किया था। तो यहाँ पर भी अपोजिशन अपोज ही कर रही है इस इशू को। देखें, यहाँ पे भी जो सब कुछ हुआ था वो हमारे सामने हुआ था और उसमें भी जो जिन लोगों की निशानदेही हुई थी उसमें कुछ लोगों ने ये सब कुछ किया था कि पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन उसमें भी फिर आप देखें कि अब जितनी भी पार्टियां हैं उस वक्त जो यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार जमात थी तहरीक इंसाफ, उसमें भी नई जमात थी, उसकी हुकूमत आई थी तो उसमें भी ग्रुप बंदियां थी। उसका हर कोई ये चाहता था कि उसके अपनी दूसरे ग्रुप के बंदे को किसी ना किसी तरीके से कमजोर करे। तो पार्टी के अंदर भी ये सिलसिला था, चूंकि हुकूमत नई आई थी। अब उसमें ज्यादातर चीजों पर काबू पा लिया गया है और मैं समझता हूं कि अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन लोग चाहते हैं कि जो इसलिए हर उस चीज की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ऐसा कह रही है, और हुकूमत ऐसा कह रही है तो अगर हुकूमत की बात मानी जाती है और उनके मौक़िफ़ की जो नफ़ी होती है तो फिर उनको जो नुकसान होगा, उसका जो उनसे उनका मोरल जो डाउन होगा, वो सारे जो मामलात हैं तो वो उसको हर हुकूमत की हर बात को उन्होंने अपोज करना है। लेकिन पाकिस्तान की जो मैंने उस वक्त जो बात की थी उसमें यह था कि हम पाकिस्तान में ये देखते हैं
کہ یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، پارٹیز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس پوری سوسائٹی کو بیٹھ کے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ کس کس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش ہونا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے جو بالا تر کہنے لگا ہے، آپ اپوزیشن کی زبان دیکھ لیں، آپ حکومت کی زبان دیکھ لیں، آپ سرکاری لوگوں کی زبان دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی زبان دیکھ لیں، پاکستان میں کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی دیوار کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا خیال میں اس وقت پوری قوم کو بیٹھ کے ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے فرد سے لے کے معاشرے تک، معاشرے سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز تک، پارلیمنٹ تک، محمود جان بابا صاحب، عدالتوں تک، کوئی بھی سرکاری یہ ملازم. معاہدے آپ اس وقت سوچیں کہ جب ہم اپنے جو قومی مفادات ہیں ان کو اہمیت دیں یا سیاسی مفادات کے، لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے. ایک چیز جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے، پی ڈی ایم کا جو یہاں پر اسلام آباد میں شو ہوا، ایک مطلب سارے حلقوں کا ایک متفقہ رائے ہے کہ وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکے، کوئی امپریسو شو نہیں تھا. پنجاب میں کیا حالت رہی وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. لاہور جلسہ کامیاب نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب جب کے پی کے میں کرتے ہیں تو وہ اس کی ایگزامپلز دیتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے نورالائی میں کیا ہو یا دیگر علاقوں میں بنو میں کیا ہو. مجھے ذرا بتائیں تو وہاں پہ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے جلسوں کو پذیرائی ملی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں تو اس میں اگر کسی ایک جماعت کا جلسہ ہو تو اس جماعت کے لوگ تمام محنت کر کے اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کے جلسے میں دیکھیں اندر پالیٹکس کے اندر پالیٹکس ہو رہی ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ اس پی ڈی ایم کے ختم ہونے کے بعد اگر خیبر پختونخوا میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے سامنے اے این پی کھڑی ہوگی. اے این پی کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوگا. اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتے جو کہ ہونا چاہیے. اگر جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ پارٹی کے اس پی ڈی ایم کے اندر بھی پالیٹکس کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی طرف سے سنوائی نہ ہونا. دیکھیں، ان کا جو سٹینڈ میں بار بار تبدیلی آ رہی ہے. پہلے کہا کہ لانگ مارچ کریں گے، سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. ان کے موقف میں جو تبدیلیاں آتی گئیں تو پیچھے جو لوگ ساتھ تھے تو انہوں نے بھی گھروں کی طرف مڑنا شروع کر دیا کہ جی یہ معاملہ کچھ اور ہے، شاید بات ایسی نہیں ہے. اس لیے ان کے جو موقف میں تبدیلیاں تھی اس نے ان کے لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کیا. اب وہ اپنے وہ لوگ اس میں آ رہے ہیں جن کے اپنے یعنی وہ مکمل جڑے ہوئے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. اگر وہ اپنی پارٹیوں سے ہٹتے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہر کوئی اپنی سیفٹی کے لیے ان کے ساتھ ہے. اور فاٹا کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، شاید پھر ہمیں موقع نہ ملے. ایک جو چیز حکومت نے کی ہے جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی ٹریڈ کے لیے جو بارڈر پوائنٹس ہیں ان کو جو کھولا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے اپنے لیے جو ایک معاون خصوصی کو جو مقرر کیا ہے محمد صادق خان صاحب کے ذریعے، جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو بات چیت چل رہی ہے اور جو یہ کاروبار چلے گا، میرے خیال میں اس سے فاٹا کو سب سے جو فارمر فاٹا تھا اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسے ہوگا. جو لوگ ہیں ان کو جو روزگار ملے گا تو پھر کام کے لیے لوگ باقی پاکستان سے یہاں آئیں گے. لیکن اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہو، جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اجازت دی ہے ان کو محمد صادق خان صاحب کو کہ آپ یہ کام کریں، غلام خان کا اگر پاٹک کھلتا ہے اور یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہے، اسی طرح تورخم پہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے، باقی بھی جتنے پوائنٹس ہیں اگر وہ تمام جس طریقے سے حکومت کو کر رہی ہے کیسے کھولا جائے تو میرے خیال میں پھر یہاں کے لوگوں کے شکوے شکایات بھی تمام ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو سلسلہ چلا ہے میرے خیال میں اس ظاہر ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. it takes time but I hope and I wish and I pray کہ یہ چیزیں ہو جائیں. طارق پیرزادہ صاحب، آج بابر اعوان صاحب نے بھی جب ملاقات کی وزیر اعظم صاحب سے، انہوں نے پھر وہ قومی اسمبلی کا سیشن بھی انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کو ہوگا اور وہ تمام چیزیں. پی ڈی ایم کے لیے انہوں نے ایک میسج دیا، انہوں نے کہا جی آپ سڑکوں پر فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اب آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیے اور لیجسلیشن میں اور جو بھی چیزیں اس کا حصہ بنیے. کتنی اچھی اور بہتر اور مناسب تجویز ہے بابر اعوان صاحب کی. بہت اہم تجویز ہے. لیکن میں ذرا اس سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں. اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے واشنگٹن میں، ذرا اس کا افغانستان سے براہ راست تعلق ہے. تھوڑا سا پالیسی کا فرق ہے جو بائیڈن کی، جو کہ آج امریکہ کے 12 بجے کے وقت کے مطابق حلف اٹھائیں گے، ان میں، اور جو صدر ٹرمپ اس وقت جا چکے ہیں، جو ماضی کا حصہ تقریباً بن چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو بڑی تیزی کے ساتھ ٹونی بلنکن کے ساتھ، جو کہ جن کی اس وقت کنفرمیشن ہو رہی ہے کانگریس کے اندر، ان کا عمل چل رہا ہے اور وہ وزیر خارجہ بننے والے ہیں،
تو بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے مسئلے اور جو مذاکرات دوحہ میں چل رہے ہیں اس کو انتہائی رفتار سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اس کی ایک میں وجہ بیان کر دیتا ہوں. اس وقت واشنگٹن کرونا کے اس حملے کا شکار ہے جس میں صرف اسی مہینے کے اندر 53,000 امریکی مر چکا ہے. چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو بائیڈن کے سامنے ہے وہ کرونا کے حملے ہیں سارے امریکہ کے اندر. لہٰذا آپ اس مسئلے کو, افغانستان کے مسئلے کو جس رفتار کے ساتھ حل کریں گے اس میں واشنگٹن کا تعاون آپ کو زیادہ مل جائے گا. لیکن اگر ہم نے تھوڑی سی بھی رفتار آہستہ کی یا کسی وجہ سے بھی ہو گئی یا واشنگٹن کی وجہ سے بھی ہو گئی تو یقین کریں کہ امریکہ کی ساری توجہ جو ہے پالیسی میں کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ پالیسی میں ڈیفرنس یہ ہے کہ مثلا ٹرمپ کی طرف سے تو ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ تمام کی تمام امریکی افواج یہاں سے جانے والی ہیں. لیکن تھوڑا سا جو بائیڈن کی پالیسی ہے ان کو جو مشورہ مل رہا ہے اس میں تھوڑی سی مقدار ایک فوجیوں کی یہاں ایک خاص مدت کے لیے رکھنے کی تجویز شامل ہے. کوشش کریں کہ مکمل انخلاء آپ کو حاصل ہو اور جو مذاکرات ہیں حکومت کی تشکیل سازی کا اور جنگ بندی کا دوحہ میں جو ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہوں. اب جو آپ نے سوال کیا تھا ذرا اسے ایک سیکنڈ پہ دہرا دیں, مختصر سا دیجیے گا کیونکہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے تو میں ذرا رائے لے لوں. جلدی سے ایک لائن میں مجھ سے سوال کر لیجئے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو بابر عوان نے تجویز دی ہے کہ آپ پی ڈی ایم سیکٹوں اس کے اندر جی میں سمجھ گیا اس کے اندر ایک بہت مشکل جو ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے لیے وہ یہ ہے کہ بیشتر رہنما جو ہیں مثلا فضل الرحمان صاحب وہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہ بڑا سانحہ ہے. اچھا اگر وزیر اعظم اس وقت رعایت کر دیتے اور صرف ان کو جیتنے دیتے تو یہ تحریک نہ چل رہی ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بقایا حضرات ہیں مثلا شاہد خاقان عباسی ان کو مری سے بطور وزیر اعظم شکست ہوئی تھی. ایک وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر عام طور پر شکست نہیں ہوتی, وہ ایک سیٹ تو جیت ہی لیتا ہے. پھر لاہور سے ان کو جتوایا گیا تھا. تو یہ اصل میں خارجی ہیں, غیر ملکی ہیں, اس کے اندر مختصر سی بات. بریگیڈیئر صاحب اس پہ ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں, although کہ it was not a part of my show today, but یہ کہ انفیکٹ جب ٹچ کر ہی لیا تو ذرا کر لیں. جو بائیڈن اور ٹرمپ کی جو پالیسیز کا ایک ڈفرنس بتایا, آج جب لاسٹ اسپیچ کی ٹرمپ نے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ I am the first president جس نے کوئی وار شروع نہیں کی. How you take this comment, sir? دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چلا گیا, کیونکہ ٹرمپ ایک بڑا انسٹیبل اور امپلسیو ریش قسم کا آدمی تھا اور اس کے دور میں پاکستان کا کوئی اتنا فائدہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوا. ہم نے ان کا فائدہ کرا دیا کہ ان کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ دے دی فرام افغانستان جب وہ افغان طالبان اور امریکیوں کا قطر میں جو ہے وہ پیس اگریمنٹ ہو گیا. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ بائیڈن کے ساتھ جو ہے ایک ظاہری بات ہے اب ایک نئی طریقے سے ایک نئی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہماری قائم ہونی چاہیے اور تمام جو پہلو ہیں چاہے اکانومی ہو, ملٹری سسٹمز ہو, ہمارے کولیشن سپورٹ کی باقیات جو پیسے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ جو ہمارا رائٹ ہے اور باقی ایشوز جو ہے میرا خیال ہے انکلوڈنگ افغانستان. تھینک یو سر, ٹائم بہت شارٹ ہے. افغانستان میں ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے شاید ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ 100% انخلا نہ ہو تاکہ افغانستان کے اندر جو ہے اگر بالکل ہی امریکی فوجی نکل جاتے ہیں اور کل کو حالات خراب ہو جاتے ہیں, کوئی سول وار ٹائپ صورتحال ہے, داعش بھی وہاں پہ موجود ہے, تو یہ نہ ہو کہ کوئی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. میرا مطلب یہ اوکے فائن, تھینک یو سر. محمود جان بابر صاحب مجھے لاسٹ کامنٹ آپ دے دیں کیونکہ آپ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ دا کمپلیٹ ایگزٹ اور ناٹ کمپلیٹ ایگزٹ ان ٹرمز آف افغانستان اور پاکستان ریجن پیس؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اس وقت امریکہ میں ایک اور مسئلہ ہے. امریکہ مکمل طور پر منقسم ایک ملک ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوا کرتا تھا. اس وقت ایک طرف وائٹ سپریمسٹ ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں, دونوں کے پاس اس وقت دنیا کا 46% اسلحہ امریکہ کے اندر موجود ہے. جو بائیڈن صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ ایک مشکل اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ایک بار پھر USA بنا دیں. اب میرے خیال میں وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیاں تھیں, آپ دیکھیں کہ جو امیگرنٹ سے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اس میں جو سختیاں تھیں, مسلمان ممالک کے لیے جو سختیاں تھیں,
وہ جو بائیڈن صاحب کے لیے ایک مشکل ہوگا کہ کس طریقے سے اگر وہ وہاں پہ آ کے کچھ بڑا اعلان کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پہ ان کی گڈ ول بنے گی. اس کے علاوہ ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, آج ہی سب سے اہم خبر جو میری نظر سے گزری وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پینٹاگان کے لیے اپنا نمائندے خصوصی جو یا ان کا معاون خصوصی جو مقرر کیا ہے, اس کا پہلا بیان جو آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ٹریننگ کے معاملات کو دوبارہ شروع کریں گے. پاکستان کے لیے ایک واحد ملک ہے جس کا نام لے کے پاکستان کے لیے ایک اعلان کیا گیا ہے, ایک میسج دیا گیا ہے. میرے خیال میں امریکہ اب پاکستان کے ساتھ مزید بھی آگے جانا چاہے گا, جو کہ ماضی میں رابطے منقطع تھے. میرے خیال میں وہ اب بہتر طور پہ بحال ہو جائیں گے. ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو, مکمل انخلا یا مکمل انقلابی نہیں. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ طارق پیرزادہ صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی, محمود جان بابر صاحب آپ کا بھی. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.